डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद मुमताज़ मुहक्किक, मुतरजम, माहिर लिसानियात, माहिर मौसीकी, माहिर तालीम और मुंतज़िम डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद 4 अक्टूबर सन 1968 को लाहौर में पैदा हुए। सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लाहौर से इब्तदाई तालीम पाई। बादाज़ां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़ारसी में एमए की सनद हासिल की। कॉलेज के मुजल्ले रावी के मुदीर रहे। डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद सन 1995 में सूबाई सिविल सर्विस से वाबस्ता हुए, ताहम इल्मी और अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। जदीद फारसी अदब के नुमाइंदा अफसाना निगार जमाल मीर सादिकी के अफसानों के तराजुम से शोहरत पाई। फरीदून तिनका बनी समेत जदीद फारसी अदब के सरबर आवुर्दा अदीबों के तराजुम कर रखे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद ने उस्ताद बदरुज़्ज़मा, उस्ताद कमरुज़्ज़मा से बाकायदा मौसीकी में तालीम पाई। अब्दुल हलीम शरर का सन 1916 में बड़ौदा में मुनक़िदा पहली ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा हिंदुस्तान की मौसीकी मुरत्तब किया। अमीर मीनाई की शरह सौतुल मुबारक को नग़्मा कुद्सी के उन्वान से तर्जुमा किया है। आपकी दिलचस्पियों में एक ज़ाविया खत्ताती का भी है। नक्शे मसूद के नाम से खत्ताती का एक मजमुआ भी शाया हुआ है। डॉक्टर अतर मसूद पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज और लम्स जैसे इदारों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। मकालाते मसूद के उन्वान से मौसीकी के मौज़ूआत पर उर्दू मज़ामीन शाया हो चुके हैं। आपने प्रकाश टंडन की मारूफ किताब पंजाबी सागा के तीसरे हिस्से का तर्जुमा पंजाब में वापसी के उन्वान से किया है। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी म्यूजिक के अजीम तरीन फनकारों पर अपने उस्ताद रशीद मलिक के अंग्रेजी मज़ामीन भी मुदव्वन किए हैं। डॉक्टर अतर मसूद सयाहत का शौक भी रखते हैं और अपने असफार को सफरनामों की सूरत में शाया कर चुके हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारी दूसरी नशस्त है मुमताज़ मुहक्किक, मुतरजम, माहिर लिसानियात, माहिर मौसीकी, माहिर तालीम और मुंतज़िम डॉक्टर मोहम्मद अतर मसूद साहब के साथ। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ मारूफ मुस्तमिल मुहावरा रहा है, तो उसमें तो फ़ारसी पढ़ने के बारे में कुछ और टुकड़ा लगाया जाता था। आपने फ़ारसी में तालीम पाई और ये वो ज़माना जब फ़ारसी एक वक्फे के बाद कहिए कि दोबारा से इसकी तजदीद हो रही थी फ़ारसी तदरीस की। कुछ फरमाइए कि आपके पास इसके क्या असबाब थे, आपके जहन में क्या वजूहात थी? जी, मैंने जैसे पहले भी किसी सवाल के जवाब में अर्ज़ किया था कि बुनियादी तौर पर अदब का तालिब इल्म होने के नाते मैं अंग्रेज़ी अदबियात का में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था अपने ग्रेजुएशन के इब्तदाई सालों में। राइट। तो वही तालीम जारी थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास आप जानते हैं। तो लेकिन उसके साइड बाय साइड में फ़ारसी ज़ुबान की तालीम मैंने हासिल करना शुरू कर दी। ज़ुबान से दिलचस्पी की बुनियाद पर खाना फ़रहंग ईरान की क्लासेस में, जहाँ डॉक्टर आफ्ताब असगर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाया करते थे। तो बस यूँ समझिए कि फ़ारसी ने कुछ ओवरकम कर लिया अंग्रेज़ी अदबियात पे। अंग्रेज़ी शायरी पढ़ा रहे थे हमारे कॉलेज में, हम पढ़ते थे सुबह के वक्त, तो शाम के वक्त जो वहाँ ज़ुबान की क्लास होती थी वहाँ हम फ़ारसी शायरी भी पढ़ना हमने शुरू कर दी। तो अचानक एक दिन नोटिस लगा कॉलेज में कि जो तालिब इल्म मज़मून बदलना चाहते हैं वो मिड ऑफ द ईयर में, तो वो अपनी दरख्वास्तें दे अच्छा, अंडर ग्रेजुएशन ही में, अंडर ग्रेड ही में। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो बदल के फ़ारसी
زبان اور ادب سے زیادہ دلچسپی کی بنیاد پر میں نے انگریزی ادب چھوڑ کر فارسی ادب باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس سے ویسے رابطہ رکھا. ظہیر صاحب تھے، ظہیر صدیقی صاحب ظہیر صدیقی جی صاحب. گورنمنٹ کالج میں وہ ہوتے تھے. تو وہ پھر ایسا یعنی دلچسپی اتنی گہری ہوئی کہ اسی میں پھر ہم نے ان کا تو خیر طالب علموں کے ساتھ بہت بغیر اختصاص کے کہ ان کے طالب علم ہیں براہ راست یا نہیں. کیا نفیس آدمی. میں بخاری ایڈیٹورنگ کی طرف سے آ رہا تھا، مجھ سے کہنے کہ کدھر سے آ رہے ہیں. اب میں نے وہی گجرانوالہ کی زبان میں کہا جی ایڈیٹوریم سے آ رہا ہوں. بیٹا یہ آڈیٹوریم آڈیشن ہوتا ہے، یہ آڈٹ آڈیٹری یعنی پورے اس کے بہت نفیس اور نفیس بہت پڑھے لکھے اساتذہ میں تھے. ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی ذات سے مخصوص ہو کے رہ گیا. کئی دہائیوں سے یہ چلن ہے کہ اساتذہ تدریسی سرگرمی کی بجائے انتظامی منصب کو ترجیح دیتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. آپ سول سروس میں گئے لیکن وقفے سے گویا جیسے کہ کوئی بھاگتا ہے جی جی جہاں اس کا دل جو ہے وہ قلب و نظر کے سلسلے ہیں، اور آپ تدریس میں گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی، لمس، دیگر ادارے. تو یہ جو تدریس میں دلچسپی ہے یہ خاص طور پہ آپ کو کیوں اس طرح سے بھاتی تھی کہ لوگ تو ادھر اختیار والی کرسیاں پسند فرماتے ہیں؟ جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. وہ جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ اس سے بڑا جب بھی موقع ملا ہم نے وہ پہلی محبت کی طرف ضرور رجوع کیا. اصل میں وہ اپنے سبجیکٹ سے میں نے رابطہ نہیں توڑا، باوجود اس کے کہ میں نے بالکل آغاز میں ہی سول سروس جوائن کر لی، لیکن میں نے پڑھنے اور پڑھانے، وہ تو یوں ہوتا ہے جب لوگ انتظامی سروس میں آتے ہیں تو پڑھنے سے بھی رابطہ چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں. ہم نے تو پڑھنے سے رابطہ استوار رکھا اور پڑھانے کا کوئی موقع اس سے چوکے نہیں. جب بھی موقع ملا تو اس دوران میں نے گئے کوئی بھی ہوا. ویسے میں نے بیشتر اچھے منتظم وہ دیکھے ہیں جن کی خوابگاہ میں کتابیں موجود ہوتی ہیں. ایسا ہی وہ پڑھتے ہیں. ایسا اس کے بغیر تو اچھا انتظامی افسر ہونا بھی ممکن ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب فارسی زبان سے یہاں کے رہنے والوں کا، اس خطے کے لوگوں کا جو کبھی متحدہ ہندوستان تھا پھر پاکستان ہوا، 1000 برس کا رشتہ تو ہے کم و بیش. ٹھیک سر. ایسا ہی ہم نے 19ویں صدی کے وسط میں خود کو دور کرنا شروع کیا فارسی سے. کیا ہم نے علمی، تہذیبی، تمدنی طور پہ اپنا نقصان نہیں کیا؟ بہت بڑا نقصان. آپ یوں کیجئے، سمجھیے کہ نقصان ایک میرا خیال ہے چھوٹا لفظ ہے. آپ بالکل اپنے ماضی سے، اور جو ایک بالکل آپ کا تہذیبی سرمایہ تھا، ادبی بھی ساتھ شامل کیجئے، ثقافتی، اس سے آپ آہستہ 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 منقطع ہونا شروع ہو گئے. آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو آپ اردو میں جو آپ لکھتے ہیں اس کا معیار دیکھ لیجئے. یہ نہیں کہ وہ بہت مفرس اور اس قسم کی زبان ہو، لیکن جو ایک یعنی کریکٹ لینگویج ہے، درست لینگویج ہے، اس کی جو دیکھیے اس کی چاشنی تو دونوں طرح سے بنے گی. مقامی آپ کی ہندی کی آمیزش ہوگی، آپ کی فارسی کی آمیزش ہوگی، لیکن وہ تحریر پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے یعنی اس ادیب نے یہ چیز نہیں پڑھی. وہ تہذیبی پس منظر جو تھا پطرس اور ان کے بھائی بخاری پشاور، وہ فارسی کے پس منظر سے آئے تھے. آپ پروفیسر سراج صاحب کے طالب علم جو تھے، جی،
وہ بتاتے تھے، ہمارے اساتذہ تھے ظاہر ہے ان کے جی طالب جی علم، ظاہر کہ ہے۔ وہ جب پڑھا رہے تھے انگریزی شاعری، تو انہوں نے آتے کہ ابتدائی گفتگو کی کہ آج ہم انگریزی رومانوی شاعری پر بات، انہوں نے جب وہ پڑھانا شروع کیا تو اس میں جو چند شعراء تھے تو انہوں نے بات کہاں سے شروع کی، چوک پکڑ کے حافظ کی وہ مشہور غزل بلیک بورڈ پہ شاہ شمشاد کا داں خسرو شیرین دہانا، یہ لکھنی شروع کی کہ آپ کو انگریزی ادب سمجھانے، پڑھانے اور اس سے روشناس کرانے کے لیے یہ اگر آپ کو حافظ کی یہ لیرسزم نہیں پتہ تو پھر آپ اس کو نہیں، ایک جو سب کانٹیننٹ کا آدمی، خواجہ منظور حسین کا صاحب بھی یہی دیکھیے، معاملہ تھا۔ مظفر سید صاحب نے بالکل اس پہ بڑی ہی وضاحت سے خوبصورت انداز میں لکھا۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب نے بھی، خواجہ منظور حسین وہ صاحب کا، یعنی اگر وہ آپ کی وہ بیک اور انتظامی لحاظ سے بھی یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم نے وہ گلستان توجہ سے نہیں پڑھی، بلکہ ہمارے تو ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کاش جتنے ہمارے ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں سول سروسز کے، اس میں یہ حصہ جو ہیں ہماری کتابیں سیاست نامہ اور گلستان ان کا رکھ دیا جائے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ انسانی نفسیات کو سمجھنا، بر وقت اقدام، یہ جتنی ہم آج کل کی ماڈرن جو ہے ہماری مینیجیریل سائنسز، ان کو کس طرح وہاں پر ٹریٹ کیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ کم از کم میری نوجوانی تک وہ جو نوجوانی میں ایک جوار بھاٹا تو آیا کرتا ہے نا، تو اس میں بہترین تحفہ خیام کی رباعیات ہوتی، اس کا ڈیلکس ایڈیشن جو ہے کیا بات، تو خیام کا، اور وہ ساتھ میں اس کے ترجمہ۔ انگریزی ترجمہ۔ آپ کو موقع ملا ایک سے زیادہ دفعے ایران جانے کا، جی ہاں، کیا یہ درست ہے کہ جو اہل ایران ہیں وہ ہمارے جو اہل ہندوستان ہیں ان کی فارسی دانی کو کسی قدر کم نگاہی سے دیکھتے ہیں؟ کسی حد تک درست تھی یہ بات، اب نہیں یہ اچھا، بات، جی ہاں، کم و بیش ایک صدی پہلے تک تو ایسا تھا، یعنی ایک صدی پہلے تک آپ یہ تھا کہ جی وہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ زمانی اور مکانی فاصلے جو چند صدیوں میں پیدا ہو گئے انگریز حکومت کے یہاں آنے کے بعد، تو پھر یہاں کی ایک اپنی فارسی کی روایت سمجھ لیجئے بے دل، اور اس کے بعد وہ ہو گئی جس کو وہ ایک مختلف نظر سے میں کہوں گا اہل ایران دیکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد چند بڑے اساتذہ جو وہاں کے تھے، محقق اور نقاد، انہوں نے جب اس پر توجہ کی بے دل پر، اور پھر کشف المحجوب کا جو کام وہاں پر ہوا، اس معیار ان کو معلوم ہوا کہ جی وہ جو ہم یعنی پسے پردہ چلی گئی تھی چیزیں، ایسا نہیں ہے، یہاں کی روایت بہت زیادہ مستحکم ہوئی ہے اس عرصے میں جس میں یہ ہم سے دور رہا۔ بجا فرمایا۔ میرے ایک بہت قابل احترام دوست جو اسی پروگرام میں تشریف آوری کی، وہ آج کل کشف المحجوب کی حکایات کا ترجمہ جو ہے براہ راست فارسی سے بہت دفعہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہو چکا، لیکن جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایسا یعنی جس کو کہتے ہیں نا متن، اس کا اس لحاظ، اس معیار کا آج تک مرتب نہیں ہوا تھا جو آج سے کوئی 20 سال پہلے شائع ہوا ہے۔ ویسے بھی اردو نثر اس عرصے میں جس بلوغت سے گزری ہے، مجھے تو ڈاکٹر صاحب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے جو 40 برس ہیں، منظور الہی اور مختار مسعود سے شروع کر لیجیے، اور یعنی میں غیر افسانوی نثر کی بات کر رہا ہوں، داؤد رہبر، ڈاکٹر آفتاب احمد، مشتاق احمد یوسفی صاحب، ایسی پختہ، ایسی ٹھکی ہوئی اس نثر۔ کی وجہ ہے کہ ان کی بنیاد کہاں ہے؟ فارسی۔ وہ تمام تہذیبی سرمایہ جو پچھلی چند صدیوں کا ہے وہ ان کی نظر میں ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ اب صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے۔ اب اہل ایران، ہمارے یہاں کے بر صغیر کے، میں لفظ استعمال کروں گا، بر صغیر کے فارسی ادب کو دریافت کر رہے ہیں، کر چکے ہیں بہت حد تک، اور اب وہ جو ایک زمانے تک یہ رائے ہمیں نظر آتی تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ اب بہت اس کے بارے میں رائے بھی بدل چکی ہے،
حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں. حقائق سے مراد جو علمی ہماری دریافتیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور بڑا کام ہو رہا ہے. اور خیال تک رسائی اور جی بالکل بہت کچھ ہے اس میں، ان کو معلوم ہوا پرتیں ہوتی ہیں. جی. ایسے کیسے ہو اب وہ سکتا جس ہے؟ کو بلکہ میں کہوں گا کہ اب صحیح لفظ اگر میں اپنی محدود طالب علمی نقطہ نظر سے کہہ سکوں کہ وہ ایکنالجمنٹ ہے اب ان کے پاس. اب وہ دے ڈیولی ایکنالج Persian literature produced in subcontinent. That is an absolute news میری and a wonderful رائے news. یہ ہے. بالکل صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب مجھے تعارف ہوا تھا اس نام سے محمد علی جمال زادہ جی کیونکہ چراغ حسن حسرت نے جب وہ کلکتہ میں تھے کچھ تراجم ان کے فرمائے تھے اور وہ ان کے نصف النہار کا زمانہ تھا 2829 چونکہ ان کی اپنی پیدائش کاربن 1903 یا 2-3 کی ہے یہ اسی طرح سے ٹرن آف دی سینچری پیدا ہوئے. ایگزیکٹلی ان سے لے کے آگے چلتے جائیں 60 کی دہائی تک آ جائیں فروغات تک آ جائیں تو جو ایرانی ادب اس میں گستاخی نہ ہو تو عربی ادب بھی توفیق الحکیم اور جو ان کے جدید عربی ادب وہ شامل کر لیا جائے تو اس میں ایک بہت گہرا سیاسی شعور گندھا ہوا ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا تھا. درست ایسا ہی ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا تھا. ایسا کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو پچھلے 45-46 برس میں ایران کے سیاسی اور تمدنی حالات رہے اس میں وہ سیاسی شعور والی رو پیچھے گئی ہے؟ فرد کی نفسیات کچھ سماجی کچھ کسی حد تک جسے ہم کہتے ہیں کہ قابل قبول قسم کے موضوعات وہ حاوی ہو گئے اور وہ سیاسی شعور پیچھے چلا گیا. دیکھیے اس کو تھوڑا سا لنک کرنا پڑے گا جہاں سے آپ نے بات شروع کی جمال زادہ اور 20ویں صدی کا آغاز. حسرت نے جیسے وہ ایک کوٹ کیا ہے وہ افسانہ وہ تمام خیالات جو جدید فارسی ادب میں ایک قسم کی بنیاد بنے یا اس وقت سامنے آنا شروع ہوئے افسانے کی شکل میں اور مضمون نویسی کی شکل میں کیونکہ وہ ایران میں جدید صحافت کا یعنی پرنٹنگ پریس لگنے کے بعد آغاز بھی تھا تو افکار کی ترویج بھی زبان کے راستے ہونا شروع ہوئی. اب اس کا جو سیاسی ربط بنتا ہے وہ بنتا ہے جو تحریک مشروطیت تھی مشروطہ جس کو کہتے ہیں اور وہی عرصہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ 20ویں صدی کا آغاز. اور وہ اس وقت جو لکھ رہے تھے جمال زادہ اور ان کے ذرا بعد آنے والے لوگ وہ سب وہ تھے جن کی فکری تربیت میں یورپ کے قیام کا اور وہاں تعلیم حاصل جو انہوں نے کی اس کا بڑا دخل تھا. آپ یعنی شاید 50% یا سے بیشتر ادیب کہہ لیجئے کہ وہ فرانسیسی سے براہ راست استفادہ کر سکتے تھے فرانسیسی ادب سے وہ جو اس دور کے ادب ایرانی تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے سیکنڈ لینگویج آفیشلی بھی وہ یہی رہی ایک وقت میں. تو وہ خیالات جو اس وقت آئے اور اس کے بعد مشروطیت کے بعد ایک اور وہاں پر سیاسی تبدیلی آئی پھر دوسری جنگ عظیم پھر عالمی سطح پر جو تبدیلیاں وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ادب میں سامنے آنا شروع ہوئیں. میں پھر کہوں گا کہ وہ صرف افسانہ نہیں ہے وہ جرنلزم بھی ہے اور شاعری بھی تینوں چیزوں میں سامنے آنا. جرنلزم میں تو ہمارے ہاں محمد علی جوہر ہوں جو مولانا ابو کلام آزاد ہوں حلال لے لیجئے بلاغ لے لیجئے ہمدرد لے لیجئے اس میں ایران اور مشرق وسطیٰ کے جو دیگر موضوعات ہیں وہ حاوی ہیں. اب وہ جب وہ خیالات آئے تو وہ ظاہر ہے حکومت وقت کوئی بھی حکومت وقت ہو ان کو بہت سی چیزیں ناگوار نازک مزاج شاہان تابع سکن نظر وہ کوئی بھی تھی حکومت تو بعض تو وہ ہی از راکنگ دا بوٹ وہ سلسلہ ہوتا
تو وہ اس وقت میں یعنی لیکن پھر بھی اظہار کے مواقع تھے. تو وہ جو اب آپ اس سے ہم چلتے ہوئے اگر مزید 40-50 سال گزر جائیں تو پابندیاں ہر دور میں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو لکھنا شروع لوگوں نے کیا تو اس میں بہرحال پابندیوں کی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نوعیت تھوڑی سی بدل گئی. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اس میں فرق، کچھ ملائمت نظر آنی شروع ہو گئی. تو آپ جو ڈائسپورا کا لٹریچر ہے وہ دیکھ لیجیے، وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں ایسا نہیں ہے. آپ نے خود ترجمہ کیا ہے فریدون تو نقابنی یس تنقابنی کا. دیکھ لیجیے. اچھا تو وہ بالکل. اچھا پھر جو ایران سے باہر فلم بن رہی ہے، اگرچہ ایران کے اندر بھی فلم بہت نے معیاری فلم، بہت معیاری، بہت معیاری. بہت معیاری فلم، بلکہ وہ باقاعدہ حیران کن ہے. ڈاکٹر صاحب بطور ایک طالب علم کے ایک سوال مجھے کہیے کہ تنگ کر رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے رہنمائی مل جائے. جی. ہم ہمسایہ تھے اور ہم حصہ تھے سلطنت برطانیہ کا. ہم رعایا تھے، ہم سبجیکٹ تھے. ایران والوں نے تو اگست 47 میں کہیں جا کے سیکنڈ وار والا وہ ایکسپیرینس ہوا ہے نا ان کا. تہران ایگریمنٹ. اور سر وہ بادشاہ سلامت جب صبح بیدار ہوئے تو نیچے ٹینک کھڑے تھے. ٹینک کھڑے تھے. ایسا کیا وجہ ہے کہ ہندوستان پہ انگریزی زبان کا، وکٹورین اقدار کا، انگریزی لٹریچر کا آنا اور اذہان کو اپنی سائے میں لے لینا سمجھ آتا ہے؟ اہل ایران کا کہ فرانسیسی سے رغبت کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جو میں نے ابھی عرض کیا، فرمائیے. فرانسیسی سے ان کی، کیونکہ جو تحریک مشروطیت کے دوران جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 19ویں صدی کے آخر میں یہ سلسلہ شروع ہوا، جو 20ویں صدی کے تقریباً نصف تک بہت قاجاری دور کے آخر تک کہ بہت زیادہ طالب علموں کو اس وقت کی حکومت نے وظائف دیے یورپ جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اچھا برطانیہ نہیں گئے؟ نہیں، ان کا جرمنی اور فرانس سے رہا. پھر یہ دیکھیے کہ اس کے جو ہے جب قاجار سے کے بعد پہلوی حکومت آتی ہے تو جو ایران میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، which means 1925 آنورڈس، رائٹ، دوسری جنگ عظیم میں پھر زیادہ، جی جی وہ ان دو ملکوں کی آپ یوں سمجھیے تجارتی فرمیں تھیں جنہوں نے ریل بچھائی، بالکل انفراسٹرکچر بنایا. یس. اور جتنی بھی جو ہوئی وہ وہاں سے جو یہ آپ یوں سمجھیے ان کو ٹھیکہ ملا کام کرنے کا، وہ انہوں نے کیا. ابھی بھی آپ جدید فارسی میں دیکھیے ان تمام چیزوں کے لیے جو لفظ مستعمل ہیں وہ فرانسیسی یا جرمنی زبان سے ہیں. موٹر وے کے لیے اوتوبان، وہی جو جرمن ڈائریکٹ جرمنی سے لیا ہوا. اس کے لیے ایلیویٹر کے لیے، لفٹ کے لیے، آسانسور، یہ وہی الفاظ ہیں جو ڈائریکٹ اس زبان سے آ گئے. اور وہ انفلوئنس جو تھا وہ یعنی اتنے زیادہ الفاظ ہیں. یہ حیران کن طور پہ جو لیٹ 19th سینچری اور بیفور انقلاب روس کی جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں بھی فرانسیسی ہی تہذیب کا، شائستگی کا نشان سمجھی جا رہی تھی. وہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم تراجم بھی دیکھتے تھے انگریزی کے تو ہر چوتھی لائن فرانسیسی میں ہوتی تھی. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ذات کا ایک بہت مضبوط آپ کی شناخت ہے وہ موسیقی، اور اس میں آپ نے استاد بدرالزمان قمرالزمان سے باقاعدہ تعلیم پائی. استاد بدرالزمان قمرالزمان دونوں کا ذکر ایسے ہی اکٹھے آتا ہے جیسے امانت اور سلامت صاحب کا، جیسے امانت علی فتح علی کا، نزاکت علی، سلامت علی، سلامت علی، امانت علی فتح علی. استاد بدرالزمان کا ذکر زیادہ آتا ہے، قمرالزمان صاحب کے بارے میں کم معلومات ہیں.
جی، آپ اکثر جوڑیوں کو دیکھیے، ہمارے ہاں جو 20ویں صدی میں جوڑیوں کے گانے کی روایت ہے، جی جی پنجاب میں نسبتاً زیادہ ہے. جی بالکل انہی ہے، کے چھوٹے بھائی اختر ذاکر بھی، استاد اختر علی خان، ذاکر علی خان، سلامت علی خان صاحب، بجا فرمایا اس طرح ہندوستان میں بھی یہ رواج ہے جوڑیوں کا. تو اس میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے جو انگریزی میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جی، ایک یعنی جو مرکزی گانے والا ایک ووکل سپورٹ کا لکھا ہوتا ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں آواز بھرنے والا. آواز، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ یہی بات آپ استاد سلامت علی خان، نزاکت علی خان صاحب کے بارے میں، نزاکت علی خان صاحب کا ذکر کم آتا ہے. کب آتا ہے؟ اس کی وجہ ایک درمیان میں وہ آخری عمر میں چند سال علیحدگی بھی ہو وہ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ، جی شافت صاحب کے ساتھ جی گانا شروع جی کر دیا. جی. لیکن ہمارے استاد تو آخری وقت تک اکٹھے گاتے رہے. بس ان کا ذکر اس لیے زیادہ آتا ہے استاد بدرالزمان صاحب کا کہ ان کا ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہے. جتنا ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجئے کہ 1950 کے بعد کام معیاری ان موسیقی پر ان کا ہے باید و شاید. اس لیے ان کا نام بطور ایک محقق اور مصنف کے بھی موسیقی کے طور پر، اور وہ گاتے تو تھے ہی، بیسیکلی تو یہی تھا. سوالات اس پہ ابھی باقی ہیں، اور جی، بہت سے سوالات جو ہے وہ آج اظہار کریں اور خلش مٹ خلش جائے. مٹ جائے. ناظرین، ہم اردو کے ممتاز محقق، مترجم، دانشور، ماہر تعلیم، منتظم، محترم ڈاکٹر محمد اطہر مسعود صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ پر پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں برصغیر پاک و ہند میں موسیقی، فارسی ادب کے منتہی محترم ڈاکٹر محمد اطہر مسعود صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے اساتذہ موسیقی میں درجہ گیان کو پہنچتے ہیں، خاص طور سے وہ اصحاب، خواتین و حضرات جن کا تعلق گھرانوں سے ہے، وہ ایک نقطے پہ بہت زور دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو پرفارمنس کی بات ہے، یہ تو کر کے دکھانے والا کام ہے، اس کو کتاب سے نہیں سمجھ سکتے، پڑھ سکتے. اور دوسری طرف آپ جیسے صاحب ہیں جنہوں نے تحصیل کی ہے، اور آپ نے بہت کام کیا ہے موسیقی کے پہ، تحقیق پہ بھی، تدوین پہ بھی. امیر مینائی کا، جی ہاں، وہ تو امیر خسرو کے ہاں سے چلا آ رہا تھا. جی جی، پھر وہ حصہ جو ان کے تھان تھا، پھر آپ نے جو ہے جو 1916 میں پہلی آل انڈیا میوزک کانفرنس بڑودہ میں ہوئی، اس میں عبدالحلیم شرر صاحب کا جو کلیدی خطبہ ہے وہ تدوین کی. جی. تو ایک طرف یہ خیال ہے کہ یہ تو پرفارمنگ آرٹ ہے بھائی، یہ تو کر کے، یہ تو تانپورے کا کام ہے، طبلے کا کام ہے، شہنائی کا کام ہے. اور دوسری طرف حالانکہ آپ خود پریکٹسنگ آپ نے سیکھا ہے، لیکن آپ کا زیادہ کام جو ہے وہ تدوین اور ترتیب اور تحریر میں رہا. اس پہ کوئی تضاد تو نہیں؟ بالکل تضاد نہیں ہے. جو عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ تضاد ہے، جی، جبکہ بالکل تضاد نہیں ہے. ایک دوسری بات جو ایک حقیقت ہے کہ یہ کرت ودیا ہے، پرفارمنگ آرٹ. یہ وہ علم ہے جس میں عمل پہلے ہے. جی،
یہ صرف اتنے جملے پر اگر ہم فوکس کر لیں کہ یہ وہ علم ہے جس میں عمل پہلے ہے، پہلے سیکھنا ہے. سیکھے بغیر جن لوگوں نے لکھا ہے ان کی تحریریں بھی آپ جیسے صاحب علم نظر کے سامنے ہیں کہ موسیقی جانیں اور سیکھے بغیر لکھیں گے تو کیا ہوگا، اور تحصیل کے بعد لکھیں گے، تحقیقی علمی کام کریں گے تو کیا ہوگا. میں نے نہ صرف سیکھا بلکہ میں ریڈیو پاکستان سے بہت عرصے تک باقاعدہ پرفارم بھی کرتا رہا. یاد ہے جی حضرت جو ہے وہ تانپورہ لے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ سیکھ کے سمجھ کے جو آپ وہ یاد کیجئے مولانا آزاد کی لائن کہ دیکھیے وہ جس کے ہاتھ تار کے مس سے آشنا نہیں ہوئے، تبلے کی کنار انگلی کو نہیں چھوئی، تو آپ کس طرح یعنی یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو رائٹ اور ٹاک آن میوزک. میں یہ گستاخی کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کو لکھ کے بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اس کا ایکیڈیمک پورشن ہے، یہ پہلے ایک بات تھی ہماری، جب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ پرنٹنگ کا بھی بڑا دلچسپ ایک دخل ہے کہ کیونکہ یہ ٹیکنیکل علم ہے، ویسٹ میں تو تھا، وہ تو نوٹیشن ہے نا. یہاں چونکہ یہ ہمارا جو علم ہے یہ سراسر تخلیق ہے. میں ابھی ایک راگ گا کے ختم کروں، اس کے بعد وہی راگ دوبارہ گاؤں تو وہ از سر نو تخلیق ہوگا. واہ. اب اس کو تحریر میں اتارا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی نوٹیشن ویسے درج ہونا وہ ایک اور ہی بات. بنارس کا گھرانہ اور ہے، گوالیار والے اور ہیں، وہ بھی جب گائیں گے، جب ایک والے اور ہی، یعنی آپ کسی بھی بڑے گویے کے جو ریکارڈنگز ہیں دیکھ لیجئے کہ ایک ہی راگ انہوں نے 17 دفعہ بھی گایا تو وہ الگ ہوگی ہر دفعے، کیونکہ یہ ساتھ کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس سیکھے کے بغیر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دوسرا پہلو کہ وہ اس کو یعنی اس کا جو تحقیقی اگر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، جیسے ہمیں دلچسپی تھی ہم نے اس پہ کام کرنا تھا، تو وہ ہمیں قریب پہ یہ سیکھے بغیر نہیں بنے گی. فنون لطیفہ کے طالب علم کے طور پر دلچسپی ہونا اور بات ہے، ہمارے اکثر تمام لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن دلچسپی کو اس یعنی گہری عملی حد تک لے جانا. ایک دلچسپی ہے استاد امانت علی کی باگیشری میں، اور ایک دلچسپی ہے میرا جی کی جیجونتی میں. جی وہ ان کی پسندیدہ ہے. یس، ان کا گانا کچھ اور ہے، ان کا ان کو یعنی جیجونتی سے جو انسپریشن تھی وہ انہوں نے اس پہ لکھا، بجا فرمایا، اور بارہا اس کا ذکر بھی کیا. لیکن امانت علی خان صاحب ہوں یا بڑے غلام علی خان صاحب، امیر خان صاحب ہوں، ان کی جو پرفارمنس ہے ہر دفعہ، بڑے غلام خان صاحب کی آپ بھوپالی یا مالکونس دیکھ لیجئے، وہ ہر جتنی بھی ریکارڈنگس ہیں ان کا تاثر ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ وہ اسی لمحے تخلیق ہو رہا ہے، اس کا ذہن گویے کا. یا آپ ستار سن لیجئے، جو اس کی وہ تو معدن میں چلے گئے ہیں، کان کنی فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک چاہتا ہوں کہ کچھ ہمیں تعلیم دیجیے اس موضوع پہ. یہ سر میں اور انکسار میں ایسا قریبی تعلق کیسے ہے کہ جو موسیقی میں جتنا بڑا گیانی ہوتا چلا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اتنا اسی پیمانے پہ انکسار چلا آتا ہے. یہ گداز بھی انکسار، کیونکہ اس میں دیکھیے کہ جتنی ڈیپتھ ہے، کیونکہ یہ موسیقی جو ہے وہ فیلنگ کی انتہا ہے. جب تک آپ سر کو اپنے اندر سمو نہیں لیتے، آپ دیکھیے ہماری موسیقی کا جو بنیادی ساز ہے وہ تانپورہ ہے. اب اس کی 4 تاریں ہیں. اب جب وہ درمیانی 2 تاریں جو اس بیسک سا پر ملی ہوئی ہیں جس سے گویا گا رہا ہے یا ستار بجانے والا، سارنگی بجانے والا اس سا سے وہ بجا رہا ہے، وہ جب چھڑ جاتی ہیں تو اس وقت آپ کا تعلق دنیا و ما فیہا سے ختم ہے. پھر آپ یو آر ٹرانسپورٹڈ ٹو این ادر ورلڈ.
جب آپ اس سا سے آپ سنک ہو گئے ہیں اور جو پہلی تار ہے وہ اس سے نچلی سبتک کے سا سے ملی ہوئی ہے. اب وہ جو اگر آپ کے کان نے یہ چیزیں سننا اور آپ کی طبیعت نے محسوس کرنا شروع کر دی ہے، میں بہت عجیب سی کہوں یا گہری بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے کان اور طبیعت اس چیز سے آشنا ہو گئی ہے کہ پہلی تار کہاں چھڑی ہوئی ہے، درمیانی دو تاریں تان پورا چھڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کے اس سوال کا کسی حد تک جواب مل جاتا ہے کہ وہ انکسار، گہرائی، گداز، کیونکہ آپ تو کسی اور دنیا سے بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ فنکار اپنے مقام سے آگاہ نہیں ہے، لیکن استاد اللہ رکھا سے لے کے بسم اللہ خان صاحب تک، اب اومکار ناتھ سے اسی لے کے سا سے اللہ رکھا کا طبلہ بھی اسی سا پر ملا ہوا ہے جس پر ولایت خان صاحب کی ستار ملی ہوئی ہے، اور جو پیچھے تانپورے پہ ان کا شاگرد بیٹھے ہے وہ اسی سا. اب وہ ایک عجیب ایک سنکرونائزیشن کے عمل میں ہیں کہ جن کو ٹھیک ہے وہ سامنے دنیا بیٹھی ہے، داد بھی دے رہی ہے سب، لیکن جس چیز کو یہ بڑے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، جس دنیا میں وہ ہیں، اس کا تو ایک ذرہ بھی ان کو معلوم نہیں رشید ہے. بھی وہاں نہیں پہنچ پاتا. وہ تو اس کی ایک کوئی آخری کشید ہے جس کا عوام بیٹھے لطف اٹھا رہے ہیں، یا ریکارڈنگ سن کے ہم آپ واہ واہ کر رہے ہیں. جام ہے، دودھ تہ جام بھی کہیں بچا ہوا. اصل میں تو وہ چیز ہے. تو یہ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول میوزک کا یہ ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کے سوال کا جب کہ سر اور انکسار کا، گداز کا، آپ کہتے ہیں استاد شوکت صاحب اسی اسٹوڈیو میں ہم نے ان کا ریکارڈنگز ان کے ساتھ کی، ان کے کوئی پاس اجنبی دیکھے تو سمجھے کہ شاید ان سے زیادہ رونت والا ہی کوئی نہیں، لیکن یہ تو ان کو پتا ان کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ میں گداز، وہ جب طبلہ یعنی ضرب، دیکھیے ضرب میں گداز، پرکشن کا کام ہے، لیکن یعنی بیسیکلی ضرب ہے، ضرب ہے، ضرب میں گداز پیدا. تو یوں ایسی بھی بات ہے، اسی اسٹوڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے ہوا کہ وہ جب ملا رہے تھے تو یوں اس کو جب کنار اس کی دیکھتے ہیں تو ایسے نور کی لاٹ اٹھتی ہے سر. کیا بات ہے سر، کیا بات. لیکن اس کو محسوس وہ کرے گا جس نے وہ جو میں نے عرض کیا کہ حدیث عشق چہ دانت کسی کے در ہمیں عمر، بے سر نہ کوفتے باشد در سرائیرا. یہ آپ نے اگر سیکھا ہے یہ کام، آپ کو اس بات کی سمجھ ہے ذہنی اور یعنی طبیعت اور کان دونوں کے طور، پھر تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور لکھتے ہوئے بھی یہ چیز آپ کی تحریر میں پھر آئے گی کہ آپ اس کی گرامر بھی ہے، گرامر بھی اسی طرح جانیں. گرامر بھی اسی طرح جانتا ہوں. مجھے میں معذرت چاہتا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں. کسی کم ظرف نے ذاکر حسین خان صاحب سے کہہ دیا جی کہ ابے تیرے پاس کیا ہے، استاد تھریکوا کو نقل کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ اگر آپ مجھے لکھ دیں تو اس سے بڑی سند ہے، میں تھریکوا کو نقل کر لیتا ہوں. بہت خوب. انکسار، جی جی انکسار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے موسیقی کے بہت بڑے محسن رشید ملک صاحب سے بہت تعلق رہا، ذاتی تعلق. بہت جو آپ نے مقالات مسعود میں ان پہ مضمون لکھا، جی ہاں، کچھ ایسے محسوس ہوا کہ وہ میرے جیسا طالب علم توقع کر رہا تھا کہ فرد رشید ملک سے ملاقات ہوگی، تو جو تحریر سامنے آئی وہ تھوڑی سی تکنیکی. جی میں عرض کرتا ہوں، جی بسم اللہ. اصل میں رشید ملک صاحب کا کام اتنا وقی ہے اور اتنا زیادہ بھی ہے، جی جتنا ان کا کام ابھی تک چھپا ہے اس سے کچھ زیادہ بھی ہے. اور یہ دیکھیے کہ اتفاق سے ان کا جو عرصہ تعریف ہے وہ کوئی 1964 سے لے کر 2007 میں ان کی وفات ہوئی، 40-45 سال تک فنون کی اشاعت کے آغاز کے ساتھ ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ ان کی چیزیں بہت سی ابھی تو ان پبلش بھی کچھ موجود ہیں، لیکن وہ تمام کا ذکر ایک جگہ موجود نہیں تھا.
اس مضمون میں جس کا آپ حوالہ دے رہے جی ہیں، جی میری یہ کوشش رہی کہ میں وہ تمام چیزیں ایک جگہ ان کو ذکر محفوظ کر دوں. صحیح صحیح. وہ جو ان کے ساتھ ہماری شخصی اور ہاں، رابطہ ہاں، اور ہاں. رہی نیازمندی، مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے، اس کے لیے جو وہ یادداشتیں نما مضمون کا متقاضی ہیں، وہ ابھی مجھ پہ قرض ہے، وہ میں نے اپنی یادداشتوں میں آپ وہ کو لکھوں سر، گا. وہ آپ پہ لیکن واقعی وہاں پر قرض ہے. اس میں یہ کہ اب کم از کم وہاں پر ان کی تمام مطبوعہ کتب کا ذکر آ گیا کہ اب وہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں محفوظ، اس لیے وہ تھوڑا سا تکنیکی اور تحقیقی اس کا رخ بن گیا. آپ نے فرمایا ذکر آ گیا بات میں فنون کے آغاز کا جی اور 1964 کا، تو اس سے کچھ 4 برس پہلے 1960 پاکستان پاکستان میوزک کانفرنس کا آغاز 1960. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ لاہور میں اس عرصے میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کلاسیکی موسیقی کو زندہ رکھنے میں اور اس کو جو لوگ اس سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جنہیں رسائی نہیں تھی، ان تک پہنچانے میں ایک نام حجات احمد خان کا ہے جی اور ایک رضا کاظم صاحب کا ہے. درست. آپ ان دونوں حضرات کی جو خدمات ہیں کلاسیکی موسیقی کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان میں بھی اور خاص طور سے لاہور میں جو ہمارا ثقافتی مرکز ہے پاکستان کا، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میری ذاتی رائے ایک لاہوریہ ہونے کی حیثیت سے اور فنون لطیفہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت بر وقت